अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। नानी का घर क्या होता है जहाँ से हमें बेहद खूबसूरत यादों का तोहफ़ा मिलता है, जहाँ जाने का मन बार बार करता है और जहाँ से वापस आने का दिल कभी भी नहीं करता। मगर ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी ज़िंदगी में एक बार नानी के घर में ऐसा वाक़या पेश आया कि उसको नानी घर जाने तक से खौफ आता था। ये वाक़या हमें भेजा है अनीला ने। अनीला अपनी कहानी में बताती हैं कि मेरी उम्र 26 साल है। ये वाक़या आज से तकरीबन 10 साल पहले पेश आया था। असल में उस टाइम मेरे मामू के बेटे की शादी फ़िक्स हो गई थी। हम उस वक्त मुल्तान में रहते थे और मेरी नानी अम्मा का घर कराची में था। शादी तो 26 तारीख को थी, मगर मेरे कज़न के कहने पर और मेरी मामी के कहने पर मेरी अम्मी ने मुझे 2 हफ्ते पहले ही भिजवा दिया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं वहाँ पर आऊँ ताकि हम शादी में हल्ला गुल्ला कर सकें। मैं खुशी खुशी तैयार हुई और कराची पहुँच गई। कराची के रेलवे स्टेशन पर मुझे मामू और उसामा भाई, जिनकी शादी फ़िक्स हो गई थी, लेने के लिए आए। मेरे मामू की एक बेटी शबाना, जिसके साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, घर पर मौजूद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी नानी और नाना का घर कराची के कदीमी इलाके में मौजूद था और काफ़ी बड़ा था। वो 2 मंजिला मकान था और दोनों फ्लोर्स पे 5-5 कमरे मौजूद थे। आगे और पीछे सहन बना हुआ था, जबकि यूजुअली कराची में बहुत छोटे घर होते हैं। मगर मेरे नाना गांव के रहने वाले थे, तब भी उन्होंने कराची में भी अपने तर्ज के हिसाब से ही प्लॉट लेकर घर बनवाया था और काफ़ी जगह सहन के हवाले कर दी थी, ताकि जब उनका दिल घबराए वो सहन में जा सकें। नाना तो खैर अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर नानी मौजूद थी। मैं खुशी खुशी घर पहुंची। मामी, नानी और शबाना से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने बहुत एंजॉय किया। पूरा दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। शबाना कहती, अच्छा हुआ यार कि तुम आ गई हो। अगर तुम ना आती तो मैं तो यहाँ अकेली बोर हो जाती, और फिर तैयारियाँ भी तो करनी थी। पहली रात थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी घबराहट सी फील हो रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी जगह काफ़ी सालों बाद चेंज हुई है, तभी मुझे नींद नहीं आ रही है। मगर कुछ देर बाद छत के ऊपर से बहुत ज़ोर से किसी के भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं घबरा के बौखला के उठ गई। मैंने साथ वाले चरपाई पे देखा तो वहाँ शबाना गहरी नींद सो रही थी। रात के उस वक्त सब घर वाले पुरसकून नींद सो रहे थे, सिवाय मेरे। वो धम धम और भागने की आवाज़ें मज़ीद बढ़ने लगीं। मैं डर गई और चीख पड़ी। शबाना की आंख मेरी चीख से खुल गई। वो फ़ौरन मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ है, क्या हुआ है अनिला? मैं पसीना पसीना हो रही थी। मैंने उसको कहा कि यार अभी अचानक से छत से बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं। शबाना मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे ये तो पिछले 2-3 दिन से हो रहा है। तुम ऐਵੇਂ ही घबरा रही हो, कुछ नहीं होता। क्या पता ऊपर कोई जानवर या बिल्ली हो। उस टाइम तो मैं वो सब कुछ सोचकर चुप हो गई और सो गई। सुबह तक काफ़ी देर तक मैं सोती रही, यहाँ तक कि 12 बजे मुझे मुमानी ने आके उठाया और कहा कि बेटा उठ जाओ, कब तक भूखे पेट सोती रहोगी, उठो और कुछ खा लो। तुम मेहमान हो, अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी देर तक सो जाओ। मैं फ़ौरन उठी और मामी को कहा कि मामी सॉरी, बस पता ही नहीं चला, नींद काफ़ी थी और थकावट भी। मामी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, बाहर आ जाओ, नानी भी तुम्हारा वेट कर रही हैं। मैं फ़ौरन उठी, तैयार श्यार हुई और लाउंज में आ गई, जहाँ नानी बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं नानी से मिली। मामू काम पे जा चुके थे और उसामा भाई भी अपने कामों में बिज़ी थे। नानी, मामी और शबाना के साथ पूरा दिन बड़े हंसे खेलते गुजरा। हमने काफ़ी सारी पैकिंग की, फिर हम शॉपिंग के लिए भी गए। उसी रात मामी ने उसामा भाई के घर पे एक छोटी सी ढोलकी रखी थी, जहाँ अड़ोस पड़ोस की औरतें
اور ہم سب نے شامل ہونا تھا۔ فنکشن رات کھانے کے بعد تھا۔ رات کا کھانا وغیرہ ہم نے چھت پر ہی لگوا لیا تھا کیونکہ اینڈ موقع پر لائٹ چلی گئی تھی۔ چھت پہ کھانا وانا کھانے کے بعد ہم نیچے آ گئے اور تھوڑی سی ڈھولکی وغیرہ کی۔ کافی انجوائے کیا ہم نے اس رات۔ میں اس وقت تک رات والی ہر بات بھول چکی تھی کیونکہ میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں تھی اس وقت تک۔ کافی سارا انجوائے کرنے کے بعد ساری عورتیں جو باہر سے آئی ہوئی تھیں اپنے اپنے گھر چلی گئیں اور ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ اب جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو مجھے پھر سے رات والی بات یاد آ گئی، اور جیسے ہی وہ بات یاد آئی میرے اوپر خوف سوار ہو گیا۔ شبانہ نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، تم لیٹو، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں باتیں کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ پھر سے چھت سے بہت زور سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ شبانہ بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں ہی ہمارے کمرے میں پڑا اسٹیل کا جگ خود بخود نیچے گر گیا۔ جب وہ گرا تو شبانہ بھی چیخ کر میرے پاس آ گئی اور ساتھ ہی گلاس بھی گر کر لڑکتا ہوا مین گیٹ تک چلا گیا۔ ہم اسی وقت چیختے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر آئے تو ہمارے سامنے فاطمہ بوا، جو کہ ممانی اور ماموں کے گھر میں ملازمہ تھیں، ہمارے سامنے آ گئیں اور وہ بھی چیخ پڑیں کہ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں ہی مامی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، اتنی رات کو کیوں چیخ رہی ہو؟ ہم نے مامی کو بتایا کہ مامی اندر کوئی ہے، اندر کوئی ہے۔ مامی نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو تم، جاؤ فاطمہ تم دیکھ کر آؤ، یہ تو بچیاں عجیب ڈرا رہی ہیں۔ فاطمہ جب اندر گئی تو وہ بھی چیختے ہوئے باہر آ گئی اور کہنے لگی کہ باجی واقعی میں اندر کوئی بہت بھیانک شکل والا آدمی ہے۔ مامی نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ مامی خود ہمیں پیچھے کر کر کمرے میں گئیں مگر وہاں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مامی نے باہر آ کر بولا اندر کوئی بھی نہیں ہے، تم لوگ رات میں دیر تک جاگتی ہو تبھی تم لوگ کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں، اور فاطمہ تم بھی ان بچوں کے ساتھ بچی بن رہی ہو، چلو اب جا کر اپنے اپنے کمروں میں سو جاؤ، صبح بہت سارے کام ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے مامی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں اور شبانہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے خود جگ اور گلاس کو الٹتے ہوئے دیکھا تھا اور چھت سے آنے والی ان آوازوں کو بھی دیکھا تھا، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی فاطمہ بوا بھی، کیونکہ انہوں نے ہمارے ہی کمرے میں کسی ایسی مخلوق کو دیکھا تھا جن کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ ہم دونوں کا دل نہیں تھا کہ ہم کمرے میں جائیں۔ فاطمہ بوا بھی کافی ڈری ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے کمرے میں نیچے کپڑا ڈال کے سو جاؤں، میں اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتی ہوں۔ وہ شروع سے ہی ماموں اور ممانی کے گھر میں ہی رہتی تھیں، ان کا اپنا کوئی نہیں تھا، تبھی مامی نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ ہمارے لیے اور کیا تھا، اس سے اچھی بات ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم نے فاطمہ بوا کو کہا کہ پلیز صحیح ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی سوئیں، بلکہ اب کچھ دن آپ ہمارے ساتھ ہی سوئیے گا، ہمیں اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے۔ جب ہم کمرے میں آ گئے تو میں نے فاطمہ بوا سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے کمرے میں کیا دیکھا تھا؟ تو وہ بولی کہ جیسے ہی آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ اندر کوئی ہے اور میں اندر گئی تو ایک بھیانک کالا سایہ جس کی شکل بہت بھیانک تھی وہ مجھے آپ کے کمرے میں دکھائی دیا، ایک کونے میں کھڑا ہوا، اور اس کے بعد میں چیختے ہوئے باہر آ گئی۔ یہ سنتے ہی تو میں اور شبانہ مزید خوف زدہ ہو گئے۔ اب ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی۔ پوری رات ہم لوگ اپنی ہی طرف سے کلام پاک پڑھتے رہے، سورتیں پڑھتے رہے۔ فاطمہ بوا نے بھی وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہیں جا کر ہم لوگوں کو نیند آئی۔ اگلے دن ہماری آنکھ شور شرابے سے کھل گئی۔ وہ شور یہ تھا کہ اسامہ بھائی صبح صبح اپنے کام پر جا رہے تھے کہ اچانک وہ سیڑھیوں سے بہت بری طرح سے گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور یہ فریکچر، وہ جاب پہ جانے کے بجائے بستر پہ آ گئے تھے۔ جب مامی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امی، جب میں نیچے اتر رہا تھا تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں کو پکڑا ہے اور پیچھے کی طرف کھینچا ہے۔ اب یہ بات سن کر مامی بھی پریشان ہو گئیں اور ماموں بھی، کیونکہ 2-3 دن کے اندر ہی اتنے سارے واقعات ایک ساتھ ہونا کوئی اتفاق یا نارمل بات نہیں تھی۔ خیر، اسی دن رات کو ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے کہ مامی کی چیخوں سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ جب ہم باہر گئے تو مامی بہت زیادہ کانپ رہی تھیں اور ڈری ہوئی تھیں۔ ماموں کے پوچھنے پر وہ بولی کہ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے آواز آئی کہ کچن میں سے برتن گرے ہیں۔ میں فوراً اٹھ کر کچن میں گئی تو جیسے ہی وہاں کی لائٹ کھولی تو ایک کالا سایہ میری آنکھوں کے سامنے کچن کی کھڑکی سے باہر چلا گیا، اور وہیں سے ایک موٹا سادہ چوہا میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔
یہ سنتے ہی ہم سب بہت ڈر گئے تھے۔ جب یہ سب واقعات کو نانی کو پتہ چلا تو نانی ایک دم سے خاموش ہو گئیں اور ماموں اور ممانی کو کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، اور تم بچوں تم لوگ لاؤنج میں ہی رہو۔ ہم سب لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ نانی ماموں اور مامی کو لے کر صحن کی طرف چلی گئیں۔ مجھے اور شبانہ کو بہت تجسس تھا کہ آخر نانی نے ہمارے سامنے کوئی بات کیوں نہیں کی اور صحن میں کیوں چلی گئیں۔ تبھی ہم دونوں چپکے سے صحن کی طرف گئے اور نانی کی باتیں سننے لگے۔ نانی نے ماموں اور مامی کو کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ صحن میں موجود کوٹری کو کسی نے کھولا ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی ہیں؟ تو ماموں نے کہا کہ میرے علم میں تو کچھ نہیں ہے اماں، میں نے تو کافی سالوں سے اس کوٹری کو کھولا ہی نہیں ہے۔ مگر پھر مامی بولی کہ جی اماں، کچھ دنوں پہلے میں نے یہ کوٹری کھولی تھی اور یہاں پہ جو بھی سامان تھا اس کو سائیڈ میں کر جگہ بنائی تھی تاکہ گھر کا ایکسٹرا سامان یہاں پہ رکھ سکوں، اور یہاں پہ رکھوا دیا تھا۔ نانی اسی وقت خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں، یہ تم نے مجھ سے پوچھے بنا کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں آج تک اس کوٹری کی حفاظت خود بھی کر رہی تھی، تبھی تم لوگوں کو کوئی خاص ہدایت نہیں کی تھی، مگر تم نے خود سے اس کو کھول کر ٹھیک نہیں کیا۔ اصل میں بات یہ ہے۔ بس یہ کہتے ہی وہ چپ ہو گئیں، اور پھر ماموں نے بولا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے جو آپ نے ہمیں اس کوٹری کی طرف آنے نہیں دیا کبھی بھی، اور آج جب اس نے کھولی ہے تو آپ اس کو بول رہی ہیں کہ کھول کے اچھا نہیں کیا؟ تب جا کے نانی نے بولا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے ابا پہ اثرات تھے اور وہ اثرات ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ میرے ماموں بولے جی جی مجھے پتہ ہے۔ تو پھر نانی نے بولا کہ تمہارے ابا کے علاج کے لیے ایک عامل کو یہاں پہ لایا گیا تھا۔ وہ عامل بہت خراب تھا، اس نے کافی سارے ایسے علم کیے اس جگہ پر جس کی وجہ سے بہت بھیانک قسم کی مخلوقات کا بسیرا یہاں ہو گیا تھا، اور انہی مخلوقات نے تمہارے ابا کو بھی مار دیا تھا۔ اس کے بعد سے مجھے اس عامل نے کہا تھا کہ یہ کمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، یہاں کسی بھی قسم کی تبدیلی مت کیجیے گا۔ مگر اب تم لوگوں نے یہ جگہ کھول دی ہے، تبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ مخلوقات اس کمرے سے باہر آ گئی ہیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگ کر رہی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ یہ مخلوقات ہمیں کوئی جانی نقصان نہ پہنچائے۔ میں پہلے ہی تمہارے ابا کو ان کے ہاتھوں کھو چکی ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری اولاد میں سے کوئی بھی ان کا شکار بنے۔ یہ بات سنتے ہی میں اور شبانہ تو کانپنے لگ گئے اور ہم وہاں سے فوراً بھاگ کر لاؤنج میں آ گئے۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ آج تک ہم جن چیزوں سے ڈر رہے تھے وہ واقعی میں جنات ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہیں۔ نانی نے ماموں کو کہا کہ ہمیں سب سے پہلے ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مشکل ہو۔ اسی وقت ماموں جا کر ایک عامل صاحب کو لے آئے۔ وہ عامل صاحب ہمارے علاقے میں رہتے تھے اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے۔ ان بزرگ نے آتے ہی اس کمرے کو دیکھ کر کہا کہ اس کمرے میں بہت بھیانک قسم کی مخلوقات کا بسیرا ہے جو آپ نے کھولی ہیں، تو وہ اس کمرے سے باہر نکل کر آپ کے پورے گھر میں پھیل گئے ہیں اور آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 2 گھنٹے دیں، میں 2 گھنٹے بعد آتا ہوں۔ 2 گھنٹے بعد وہ بزرگ آئے تو ان کے ساتھ 2 اور بندے بھی موجود تھے۔ وہ اس کمرے میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم نہ بولیں یہ کمرہ کھولیے گا مت۔ ان کے اندر جاتے ہی پورے گھر کا ماحول عجیب سا ہونے لگ گیا۔ پورے گھر کی کھڑکیاں دروازے خود بخود زور زور سے بجنا شروع ہو گئے۔ ہم سب گھر والے خوف و ہراس کی حالت میں ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کمرے کے اندر سے بھیانک قسم کی چیخوں کی اور چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ نانی نے کہا کہ سب کے سب ہمت رکھو اور اپنے اپنے دل میں صورتیں پڑھتے رہو۔ ہم سب نے صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک وہ بھیانک چیخیں اور پورے گھر کی کھڑکی دروازے ہلتے رہے، اور اس کے بعد وہ عامل صاحب اور ان کے 2 بندے اس کمرے سے باہر آئے اور اسی وقت اس کمرے کے دروازے کو بند کر اس پہ ایک لوہے کا تالا لگا دیا اور اس تالے کے اوپر ایک تعویذ باندھ دیا، اور ہمیں سختی سے ہدایت دی کہ کبھی بھی زندگی میں یہ دروازہ مت کھولیے گا، کیونکہ اب وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ اگر پھر سے وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے تو شاید وہ آپ کو جانی نقصان پہنچا دیں۔ اب تک انہوں نے آپ کو جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا، یہ آپ لوگوں کی اچھی قسمت تھی۔ یہاں اس کمرے میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک اور خوفناک ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تبھی میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمرہ کسی بھی حالت میں نہ کھلے۔ نانی نے ان کو کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آج کے بعد سے ہم سب اس بات کا خیال رکھیں گے اور یہ کمرہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ اس کے بعد وہ عامل صاحب وہاں سے چلے گئے اور نانی نے ہم سب کو کہا کہ میں پھر سے تم لوگوں کو بول رہی ہوں، میں کل کو رہوں یا نہ رہوں مگر یہ کمرہ کسی بھی حالت میں نہیں کھلنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ تم لوگ بھی بچے ہو، میں تم لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بڑوں کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے،
یہ کمرہ کبھی بھی نہ کھلے۔ اس دن کے بعد سے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی مخلوقات یا کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ایسا ویسا واقعہ ہوا۔ بھائی کی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے شادی کچھ عرصہ آگے ہو گئی تھی، مگر پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میں بھی اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرے امی ابو کو بھی سارے معاملات کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کے بعد سے میں تقریباً 7-8 سال تک نانی کے گھر گئی ہی نہیں، کیونکہ میرے دماغ میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں آج بھی جب ان کے گھر جاتی ہوں تو ایک عجیب سا خوف محسوس کرتی ہوں اور اس کوٹھری کی طرف دیکھتی تک نہیں ہوں۔